बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, फैज़ाबाद धरना केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरखास्त के हवाले से जूं जूं आगे बढ़ रहा है। हर आते हुए दिन, हर अगले दिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो रहा है। तफसीलात में जाने से पहले आपको यह बता दूं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अहम तरीन मामले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ एक पेज पर हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अपनी दरखास्त में यह कहा कि जी बिल्कुल 2017 धरने के हवाले से अगर आप मामलात सामने लाना चाहते हैं, कसूरवार ठहरा कर किसी को सजा देना चाहते हैं, कौन जिम्मेदार है तो जिम्मेदार का तयन करे, हम आपके साथ हैं, हमें कोई एतराज नहीं, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हो या फिर साबिक DGISI जनरल फैज हमीद हो। अब इस अहम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों और इसके साथ साथ पाकिस्तानी माफिया जो है वो इसके साथ साथ खुफिया हाथों सहूलतकारों, वहाँ पर जो अनासिर हैं उन्होंने अपनी उंगलियाँ दांतों के अंदर दाबी, क्योंकि हर लम्हे इमरान खान अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन को एक नया सरप्राइज कार्ड देते हैं। इसकी तफसीलात में जाने से पहले बात करेंगे इमरान खान के ताज़ा तरीन पैगाम के ऊपर जो कि जुड़ा है। इसके साथ 31 अक्टूबर को इमरान खान ने अपने अहले खाना के ज़रिए, अपने वकला के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को एक अहम तरीन पैगाम पहुँचाया। वो अहम तरीन पैगाम जो केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रही है, चाहे वो इलेक्शन का मामला है 90 दिनों के हवाले से, नैब तरामीम का मामला है या फिर फैज़ाबाद धरने की नज़रसानी समाअत है, उस तनाजुर में इस बयान को देखा जाना चाहिए। इसलिए यह बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। इमरान खान ने पैगाम पहुंचाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 31 अक्टूबर 2023 को अहले खाना के जरिए पैगाम, अदलिया और वकला पर मुकद्दस जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा सर अंजाम दें। दोनों का जिक्र क्यों किया? अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर वकला, जहां पर कल सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, नई बॉडी सामने आई। इमरान खान ने कहा हमारी कौमी तरक्की की बुनियादें उस्तवार हैं, इन दोनों पर लाजिम है कि कानूनी बरादरी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़, ख़ुसूसन उनके वोट के बुनियादी हक के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बर्पा करें। वकला को कहा कि वकला तहरीक होनी चाहिए वोट के, आइन के और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताकि अवाम को अपनी क़यादत के इंतखाब का हक मैसर आ सके, अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल का तयन कर सकें। गौर से ज़रा इस पैगाम को समझिएगा कि इमरान खान किस तरह से फोकस्ड है, किस तरह से आसाब की जंग में अपने मद्दे मुकाबल तमाम तर सियासतदानों से, माफिया से, हैंडलर से, सहूलतकारों से कई कदम आगे हैं। उन्होंने कहा यह सानवी बात है कि अवाम किसे अपनी क़यादत के लिए मुंतखब करते हैं, मगर बुनियादी मामला यह है कि उन्हें अपने नुमाइंदों के इंतखाब का वो बुनियादी हक दिया जाए जो उन्हें आइन फराहम करता है। ज़बरदस्त बात, जिसे मर्जी मुंतखब करें लेकिन इंतखाबात तो कराएं। पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा एक दोराहे पर खड़ा है। ये वो नाजुक मोड़ है जहां हम अपने निज़ाम इंसाफ को निहायत तेजी से तबाही के घाट उतरते और इसका शिराजा बिखरते देख रहे हैं। चुनाचे अगर हम इसे मुकम्मल इनेदाम से बचाना चाहते हैं तो हमें हरकत में आना होगा, फिलफौर अपने कदम उठाना होंगे। अगरचे अवाम अदल इंसाफ के लिए, अगर हम अदल इंसाफ के लिए मैदान में नहीं निकलते, अपने जजेस की पुश्त पनाही नहीं करते। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि वो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा चीफ जस्टिस, तमाम तर उनकी, इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी की रिजर्वेशंस के बावजूद इमरान खान ने कहा कि वो पीछे खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के। और यही इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो है उनकी एक ज़बरदस्त बात कि हमेशा वो जहां ये समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं, उसको वो रिविजिट करते हैं, खुले दिल से मानते हैं और अवाम के सामने अपने दिल की बात रख देते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि अपने जजेस की पुष्पनाई अगर हम नहीं करते तो हम इस मुल्क में दस्तूर की बालादस्ती कायम नहीं कर सकेंगे, और ना ही इस असूल की जो पाकिस्तान में लागू है कि जनाब जिसकी लाठी उसके भैंस, उसका कोई मुकाबला कर सकेंगे, और ना ही ताकत की हुक्मरानी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, जिसके तहत सिर्फ ताकत और असर और रसूख के लिहाज से मौजूद तरीन और अमीर तरीन ही जिंदा रह सकते हैं और बकाओ दवाम पाते हैं। ये अहम तरीन बयान है इमरान खान का, जिसको इस वक्त ताकतवर हलकों के अंदर, इस्लामाबाद के जितने भी हलके हैं वहां पर इंतहाई
اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 31 اکتوبر کو دیا جانے والا عمران خان کا یہ جو بیان ہے یہ واضح کرتا ہے کہ عمران خان کس حد تک فوکس ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس معاملے کی طرف جو کہ اس وقت عدالت کے اندر ہے، زیر سماعت فیض آباد دھرنا، اس پر نظر ثانی سماعت۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اچھے اچھے ریمارکس جو ہوا کرتے ہیں موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جانب سے یا پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے، تو ان ریمارکس کو آپ ضرور سامنے رکھیے، لیکن کہیں ان ریمارکس سے یہ امیدیں نہ لگا لیجئے کہ جناب فیصلہ بھی جو ہے وہ انہی ریمارکس کے عین مطابق ہوگا۔ ماضی میں ہمیں نظر آتا رہا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کہ جو کہ جن کے خاصے قریب تھے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، اور جسٹس اطہر من اللہ تھے، ان کے جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں وہ تو ان کے ترجمان تھے، اور جس طرح سے انہی کے نقش قدم پر یہ دونوں ماشاءاللہ جج صاحبان چل رہے ہیں، واضح ہو گیا ہے کہ ریمارکس تو ہوں گے بڑے زبردست اس قسم کے، لیکن دیکھا اس وقت جائے گا کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ جیسے آج بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اعجاز الحق کے والد سابق آرمی چیف تھے، مطلب اعجاز الحق کی بھی درخواست تھی نا، تو وہ کیونکہ والد اور دادا وغیرہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا، تو جناب وہ آرمی چیف تھے، جس پر ان کے وکیل نے کہا جی وہ صدر پاکستان بھی تھے، جس پر انہوں نے کہا جی میں ضیاء الحق کو سابق صدر نہیں مانتا، عدالت میں ایسی غلط بیانی دوبارہ نہیں کرنی۔ اچھا، جن سابق صدر کو نہیں مانتے چیف جسٹس صاحب، ہم بھی نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل جناب جو فوجی آمر جرنیل تھے ان کو لے کر آئیں کٹہرے میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فوجی آمر جرنیل نے جسے آپ صدر نہیں مانتے، اس سے سب سے زیادہ سیاسی فوائد کس شخص نے اٹھائے، اور کون شخص تھا جو روحانی گرو اور روحانی باپ کہتا تھا جنرل ضیاء الحق کو، اور اگر جنرل ضیاء الحق اس شخص کی آبیاری نہ کرتے، اسے اپنی گود میں نہ بٹھاتے، مخالف تمام سیاستدانوں پر پابندیاں نہ لگا دیتے، پیپلز پارٹی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑ دیتے، ان کی مدد نہ کرتے، ان کی دھاندلی کے لیے اس وقت کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے اور بعد میں آگے چل کر کام نہ کرواتے ان کے حق میں، تو کیا ہوتا؟ آج ان کا نام و نشان نہ ہوتا۔ کون ہے وہ؟ ان کا نام ہے نواز شریف کے، جنہیں پاکستان کی عدالتوں کی جانب سے ہر قسم کا غیر آئینی اور غیر قانونی ریلیف، جی ہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، غیر آئینی اور غیر قانونی ریلیف اس لیے کیونکہ عدالتوں کے اپنے فیصلے موجود ہیں، اور اب ان فیصلوں کے الٹ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ جناب وہ ان کے والد تھے اعجاز الحق صاحب کے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو صدر پاکستان تھے۔ بالکل، انہوں نے کہا جی وہ صدر تو 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے، بندوق کے زور پر کوئی صدر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اچھی بات کی اس پر ہمارے دوست طارق متین صاحب نے، انہوں نے کہا جناب میں صدقے 90 روز میں انتخابات سے وہ لاڈلا بھاگ رہا ہے جس کا کیس قاضی نے بند کر کے میڈیا کو کوریج سے روک دیا تھا۔ 90 روز والا قانون کیا امام دین گجراتی کی کتاب میں لکھا ہے؟ موصوف کو صرف معاف کیجیے گا، موصوف کو صرف مطلب کا آئین جو ہے وہ یاد ہے۔ اچھا، بات تو یہ امپارٹنٹ ہے کہ آئین تو پھر سارے ہی ہیں، صرف آپ نے جو ہے وہ اپنے مطلب کا کیوں جو ہے وہ جو ان کے مطلب کی چیز ہوتی ہے اس کا ہی جو ہے وہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ دوست ہمارے ثاقب بشیر صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا جناب چیئرمین پیمرا کی آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کافی وقت بہت تذلیل کی۔ میں چیئرمین پیمرا کے ایکٹ کا دفاع نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی عدالتی فیصلے حکم پر عمل نہیں کرتا تو تذلیل مناسب نہیں، کیونکہ عدالت اپنے تحریری آرڈر کے ذریعے کچھ بھی کر سکتی ہے، جس طرح آج بھی چیف جسٹس نے آرڈر جو ہے وہ لکھوایا۔ اچھا، اب افتخار چودھری صاحب کے متعلق بھی یہ کہا جاتا تھا، پھر جب فیصلے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جناب جو ہے وہ فیصلہ تو کچھ اور ہے۔ اچھا، قمر محسن صاحب انہوں نے بھی بڑی امپارٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا پیمرا کے چیئرمین سلیم بیگ سے 24 بار پوچھا جانے والا ایک ہی سوال، ہو آسکڈ یو ٹو فائل دس ریویو پٹیشن، لیکن سلیم بیگ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قاضی صاحب بولے اگر ابصار عالم صاحب نام لے سکتے ہیں تو آپ میں بھی ہمت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، ابصار عالم صاحب نے جو نام لیا وہ بھی ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سوال یہاں ایک بار پھر پیدا ہوتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی یقینی طور پر وہ تمام نام لینا چاہیے جو اس سے پہلے وہ لیتے تھے، میمو کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، ماضی کے معاملات کے اندر، لیکن ابھی پاکستان میں آئین کے اوپر کون عمل درآمد نہیں کرنے دے رہا، اس کے اوپر انہیں نام لینا چاہیے۔ اچھا خیر، ابصار صاحب نے کہا جی ابصار عالم صاحب نے کہ جیو پر شو کرنے والے نجم سیٹھی کے خلاف کارروائی کے لیے مجھ پر سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید نے دباؤ ڈالا، اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہے وہ وکیل پیمرا نے کہا کہ مجھے نہیں سننا تو میں جا رہا ہوں۔
جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جائیں، ہم آپ کو نہیں سنتے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کے دوران پیمرا کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ وکیل اپنے موکل کو عدالتی احکامات نہیں بتائے گا تو ہم نہیں سنیں گے۔ یہ فٹ بال کا کھیل نہیں ہے، جس پر پیمرا کے وکیل کا کہنا تھا کہ مجھے عدالت بات کرنے دے، خلل ڈالا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکیل کا یہ رویہ کہ کہے کہ عدالت خلل ڈالنی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ پیمرا کے وکیل پھر جو ہے وہ عدالت سے چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیئرمین پیمرا نے کہا کہ ہم نے از خود فیصلہ کیا کہ رسانی دائر کریں گے، جس پر چیف جسٹس بولے آپ سچ نہیں بتا رہے، کس نے کہا تھا کہ آپ نظر ثانی کریں گے؟ آپ ہمت کریں اور جو ہے وہ نام لیں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جسٹس عطر اللہ نے یہ کہا کہ قانون کی خلاف ورزی پر ایکشن ہونا چاہیے، نظر ثانی کیوں جو ہے وہ دائر کی گئی۔ اور جب یہ ساری باتیں چل رہی تھیں، ہو رہی تھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس ماحول کے اندر ایک بار پھر فیض آباد دھرنا کیس، نظر ثانی، اس قسم کی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سامنے لانے کی، عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ایک ایسے وقت میں کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیوں نہ لیٹسٹ چیزیں ہم دیکھ لیں؟ یہی کہا جا رہا ہے نا اس کے اندر، اور یہی ہے اس کے اندر نام بھی لیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 2017 کی حکومت جو ہے وہ یہ کہنا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ پاناما کے ذریعے نہیں گئی، وہ جناب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یا جنرل فیض نے یا جنرل قمر جاوید باجوہ نے گرائی تھی۔ تو پھر اگر آپ یہاں پر یہ موقف رکھتے ہیں تو پھر تاریخ کا جو آخری میں جو لیٹسٹ پہلو ہے اسے بھی ذرا سامنے رکھیے، اس کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی؟ عمران خان تو وہاں کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں جو آپ کے نتائج نکلتے ہیں، جو رزلٹ سامنے آتے ہیں، جو اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں، جو ہے عدالتی تحقیقات کی روشنی میں، عدالتی سماعت کی روشنی میں، اس کیس کی سماعت کی روشنی میں جو سامنے آتا ہے، جنرل باجوہ یا جنرل فیض اگر قصوروار ہیں تو بالکل انہیں سزا دیجیے۔ لیکن معاملات تو آگے چلے گئے۔ پاکستان میں ایک اور تازہ ترین حکومت کو، آخری حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کیسے گرایا گیا؟ کچھ لوگ سوال کریں گے کیسے غیر آئینی، کیسے غیر قانونی؟ کہیں گے نہیں جناب وہ تو پارلیمنٹ کے ذریعے گئی، تو اس طرح تو یہ بھی پھر ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نواز شریف صاحب گئے تھے۔ تو یہاں اگر آپ پیچھے کسی کا ہاتھ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہاں تو بڑا واضح اور صاف ہاتھ ہے۔ نون لیگ تسلیم کر چکی، پیپلز پارٹی تسلیم کر چکی، جے یو آئی، عوامی نیشنل پارٹی، سارے سیاستدان، تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو اس وقت کی تھی انہوں نے کیا کچھ کیا، کس طرح سے جو ہے وہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو ایک دڑبے کے اندر جو ہے وہ بند کیا گیا، اور کیسز آتے رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جن میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بھی شامل تھے، وہ کس جگہ پر کھڑے رہے تمام معاملات کے اوپر، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن بہرحال اس ایک بات کے اوپر عمران خان اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ایک پیج پر ہیں کہ نام آنا چاہیے اور آئین اور قانون کے تحت انہیں سزا ملنی چاہیے جو پاکستان کے اندر حکومتیں گرایا کرتے ہیں۔ تو پھر جناب صرف اس ایک معاملے پر مت رکیے نا، پھر تھوڑا آگے بڑھائیے، اور عمران خان کی اپریل 2021 کے اندر جو حکومت گرائی گئی تھی، جو عمران خان کی حکومت جو گرائی گئی تھی، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ذرا غور کر لیجیے، اپریل 2022 کے اندر، معاف کیجیے گا، اور اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تمام تر جو باتیں ہیں وہ گھوم پھر کر جو ہے وہ وہیں چلی جاتی ہیں دھرنا کیس کے اندر۔ اچھا، اب لوگ یہ بھی سوال پوچھتے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت عدالت کے سامنے سب سے بڑا کوسچن کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین کی پامالی، قانون کی پامالی۔ گزشتہ 1.5-2 برسوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کو، بچوں کے ساتھ انسانی حقوق کے حوالے سے، آزادی ظاہر رائے، جو کچھ ہوا، رپورٹس پاکستانی میڈیا کے حوالے سے بھی پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب پاکستان کے حالات برے، بولنے نہیں دیا جا رہا، سندھ میں، اسلام آباد میں سب سے زیادہ حالات برے، لیکن نہ کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر سو موٹو نوٹس، نہ کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر درخواست کی کوئی سماعت۔ تمام تر چیزیں گھوم پھر کر ان تمام مطلب کے کیسز کی طرف کیوں چلی جاتی ہیں کہ ماضی میں جن کے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ فیصلے دے چکے ہیں، اور اب دوبارہ سے ان کو جھاڑ پونچھ کر نکالا جا رہا ہے۔ مقصد ان تمام تر چیزوں کا کچھ ہلکے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہے کہ جناب ہوا کہ اس وقت کیونکہ نواز شریف کو پاکستان کا اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں تھوڑا سا مظلوم ثابت کیا جائے، یہ بتایا جائے جناب دیکھیں وہ تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے پہاڑ تھے، وہ تو جناب بہت بڑے باغی تھے، سسٹم کے کس طرح سے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ حالانکہ اس کی ایک وجہ نہیں تھی، بے شمار ملٹیپل ریزن تھی۔ جو پاناما کیس تھا وہ نہ عمران خان لے کر آئے، نہ کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، بلکہ اس دور کا ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا۔ پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ان کے خلاف بھی کیسز ہوئے، وہ فارغ بھی ہوئے، لیکن لے دے کر جب تمام تر چیزیں یہیں لا کر روک دی جاتی ہیں تو اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ تمام تر چیزوں کو سائڈ کے اوپر رکھا جائے۔ اور اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں کہ پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان، سب سے زیادہ عوامی ووٹ بینک رکھنے والا سیاستدان غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر تقریباً 3 ماہ سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے،
اور وہ جو ہے وہ 100 دن قریب ہونے والے، مطلب 100 دن ہونے والے ہیں، اور وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں، کسی جگہ پر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی مرضی کے وہاں پر جو ہے وہ بینچ بناتی ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب کا جیسا جو دل کرتا ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام تر معاملوں کے اوپر وہ کہتے ہیں پہلو تہی کا مظاہرہ صرف نظر کر رہی ہے، نہیں دیکھ رہی۔ سوال بہرحال یہ عوام کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور عمران خان کا آج کا جو پیغام ہے پاکستانی عوام کے نام، اس کے بعد یہ یقینی طور پر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، سوچا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان تو ہر لمحہ ہمیشہ عدلیہ اور جو چیف جسٹس ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہمیشہ سے وہ نظر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان کی موجودہ جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب تک عوام کو حق رائے نہیں دیا جائے گا، حق حکمرانی نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک یہ ماضی کے پھپولے پھوڑنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حال کے اوپر غور کریں، جو چیزیں آپ کے اختیار میں ان کے اندر کام کریں اور وقت پر الیکشن کرائیں، اسی صورت میں پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔